नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के जो मेहमान हैं पहले सेगमेंट में वो हैं जनाब असद उमर साहब, साबिक वफाकी वज़ीर वज़ाए बराए ख़जाना, सीनियर सियासतदान। सर आपका बहुत शुक्रिया। सर मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही। अच्छा सर, आज पेशावर में DGISPR ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें बहुत सारी गुफ्तगू है, लेकिन मैं दो तीन चीज़ा बातें ज़रा आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि जाहिर है आप हुकूमत का हिस्सा रहे हैं एक अरसे तक। एक तो उन्होंने ये कहा है सर कि खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी है इसके पीछे सियासी और मुजरिमाना गठजोड़ है। आप कैसे देखते हैं इस बयान को सर? सच्ची बात है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। क्योंकि देखें, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है, वो तमाम जो फोरम ऐसे हैं जहां पर वफाकी हुकूमत, रियासत और सूबाई हुकूमतों ने साथ बैठना होता है, वहां पर साथ रहे हैं। आपको कोई एक बयान भी अगर याद हो कोई इस पूरे लीडअप के अंदर, जिसके अंदर यह कहा गया हो कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से वो मुआवनत नहीं मिल रही जो कि जो चाहिए, जो दरकार है इस दहशतगर्दी के साथ लड़ाई के लिए, तो हो सकता है कि मेरी नजर से रह गया हो। अगर आपने को देखी है तो आप मुझे बता दीजिए। मैंने तो ये पहली दफा आज इल्जाम सुना है, वरना तो अली अमीन गंडापुर की जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनके साथ भी बहुत अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है, रही है मोहसिन नकवी साहब के साथ। और ओवरऑल भी जो है उसके ऊपर मामलात के ऊपर मैंने तो कभी कंप्लेंट नहीं सुनी। और जाहिर है जो सियासी पार्टी का अगर कोई अमल दखल है वहां पर, तो वो उसी सूबाई हुकूमत के जरिए है। और जाहिर है उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन नाम लिए बगैर हम ये कर सकते हैं, कयास आराई कर सकते हैं कि इशारा जो है वो तरीके इंसाफ की तरफ था। अच्छा सर, ये नेशनल एक्शन प्लान का भी कहा, उन्होंने कहा कि 2014 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर होने वाले हमले के बाद सियासी और मिलिट्री शिप ने एक मुश्तरका नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया था दहशतगर्दों के खिलाफ, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका पूरी तरह, वो उन्होंने कहा है। तो आप समझते हैं कि इस वक्त नेशनल एक्शन प्लान की ज़रूरत है और एक दफ़ा फिर तमाम सियासी जमातों को मिलकर अस्करी आपके लीडरशिप के साथ बैठकर इस दहशतगर्दी के खिलाफ जो है पूरा एक प्लान रीचेक करना चाहिए? और यहाँ पे एक सवाल है कि क्या ऐसा कोई प्लान चेक करने में जो सियासी जमातों और अस्करी क़यादत के साथ मिलने की बात की जा रही है, उसमें अगर तहरीक इंसाफ को माइनस किया जाता है तो क्या फिर उस प्लान की कोई अहमियत रह जाती है? जी, बात तो उन्होंने बिल्कुल सही की कि एक नेशनल एक्शन प्लान है, उस नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद जो है वो उतने बेहतर तरीके से नहीं हो सका। जो पाकिस्तान का गवर्नेंस का निज़ाम है उसमें कमजोरियां हैं, तो उसके अंदर तो जरूर बेहतरी लाई जा सकती है। और बिल्कुल उसकी जरूरत भी है। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा नहीं, बलूचिस्तान के अंदर जो है वो जाहिर है बहुत ही शदीद दहशतगर्दी की लहर हम देखते रहे हैं। अब वहां पे तो नहीं हो सकता कि बलूचिस्तान की हुकूमत से कोई नाराजगी हो, बिकॉज बलूचिस्तान की हुकूमत तो अपनी इंस्टॉल की हुई है। तो बिल्कुल जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। मैं कहूंगा कि सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान के लिए साथ बैठने की जरूरत नहीं है डॉक्टर साहब। ये बार बार ये बात आपको पता है कि मैं दोहरा चुका हूं पिछले 2-3 साल से कि देखें इस वक्त पाकिस्तान जो है वो एक इंतहाई मुश्किल हालात के अंदर है और पाकिस्तान के लिए खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी जब मैं पिछली मेरी पेशी थी दहशतगर्दी अदालत लाहौर में, वहां से भी निकल के जो मैंने बात की थी, मीडिया टॉक की थी, उसमें भी यही कहा था कि पाकिस्तान के लिए खतरात बढ़ रहे हैं। आप पहले ही भारत के निशाने पे थे, रुसवाई हुई है भारत को, सारी दुनिया ने उनका मजाक उड़ाया कि जी जहाज गिरा दिए। एक तो डोनाल्ड ट्रंप उसकी बात करते नहीं रुकते, बार बार वो याद दिलाते हैं कि पाकिस्तान ने भारत के जहाज गिरा दिए। दुनिया के अंदर इसके ऊपर बात की जा रही है, सफारती तौर पे उनको मुख्तलिफ फोरम में जहां उन्होंने पाकिस्तान की मुखालफत करने की कोशिश की है उनको वहां पे शिकस्त हुई है, तो उनका गुस्सा तो है ही है। और आपको पता है जो बयानात वहां से आ रहे थे इंडियन एयर चीफ के, और उस दिन भी मुझसे पूछा गया था, मैंने कहा मुझे ज्यादातर ये लगता है कि बजाय के बराह रास्त हमले के वो दहशतगर्दी के जरिए आपको खिलाफ वार करने की कोशिश करेंगे। उसके साथ साथ जब आपने सऊदी दिफाई माहिदा किया
تو اس دفاعی معاہدے کے بعد وہ بھی میں اس دن بھی دہشت گردی عدالت لاہور سے نکلا تھا، آپ دیکھ رہے ہیں میں کہاں ہوتا ہوں آج کل. تو وہاں سے نکلنے کے بعد میں نے یہی بات کی تھی، بڑا زبردست کام ہوا، بہت بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کی، لیکن آپ کے خلاف اسرائیل جو ہے اب اور سرگرم ہوگا. اور آپ کو پتا ہے جس دن وہ دفاعی معاہدہ ہو رہا تھا اس دن نیتنیاہو نے کیا ٹویٹ کی تھی؟ اس نے کہا جی میں اپنے دوست نریندر مودی کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں اور بھارت اور اسرائیل مل کے بڑا کام کریں گے. تو بڑے کام یہی ہیں کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروائی جائے. ان خطرات کے اندر سیاسی بحران جو ملک کے اندر چل رہا ہے اس کو ختم کرنا انتہائی ضروری ہے. میں تو کہوں گا اولین ترجیح ہونی چاہیے. اور کیا آپ کے سوال کے جواب میں کہ کیا پاکستان کا سیاسی بحران ختم کیا جا سکتا ہے یا نیشنل ایکشن پلان کے جو سیاسی معاملات ہیں ان پہ عمل درآمد کیا جا سکتا ہے بغیر تحریک انصاف کو جو پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی پارٹی ہے؟ ظاہر ہے بالکل بھی نہیں ہو سکتا ان کے بغیر، ان کو بھی ساتھ بٹھانا پڑے گا. اچھا سر یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی آپ نے ذکر بھی کیا بھارت کا اور اس کا، ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دفعہ پھر افغانستان میں بلگرام جو ایئر بیس ہے اس کو انہوں نے ڈیمانڈ کی ہے، وہ آنا چاہتے ہیں وہاں ایک طرف. دوسرا ابھی خبر ہم نے پڑھی ہے کہ افغانستان میں ابھی افغانستان کے وزیر خارجہ بھارت کا وزٹ کر رہے ہیں اور بھارت جو ہے وہ افغانستان میں اپنا سفارت خانہ کھولنا چاہ رہا ہے اور ریکگنائزیشن کا ہی مسئلہ ہے. تو سر ایسی صورتحال میں کیونکہ ایک طرف بھارت ہے دوسری طرف افغانستان ہے، دونوں ہی ہمارے مین بارڈرز ہیں اور امریکہ بھی آنا چاہتا ہے بلگرام میں، تو پاکستان کی پالیسی کیا ہونی چاہیے سر ابھی؟ لیکن سب سے پہلے تو باگرام کی بات کر دینا. مجھے یہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ابھی جو ماسکو کے اندر میٹنگ ہوئی 10 ممالک اس کے اندر شامل تھے اور اس کے اندر روس، پاکستان، چین، بھارت بھی اس کے اندر شامل تھا اور جو وسطی ایشین ممالک ہیں وہ بھی تمام اس کے اندر شامل تھے. سب نے مل کے ایک مشترکہ پوزیشن لی اور اس میں یہی انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لیا لیکن بالکل ریفرنس جو ہے وہ امریکہ کے باگرام ایئر بیس کے بیانات کی طرف تھا اور کہا کہ کسی صورت میں بھی جو ہے کسی غیر ملک کو یہاں پہ اپنا عسکری وجود دوبارہ سے نہیں قائم کرنا چاہیے. اس سے پورے خطے کے جو حالات ہیں اور یہاں پہ جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں ان کے اندر خرابی آئے گی. تو وہ تو بالکل کلیئر پوزیشن ہے اور مجھے خوشی ہے کہ پاکستان حکومت نے بھی بالکل وہ کلیئر پوزیشن لی اور اسی پوزیشن کے اوپر ہمیں رہنا چاہیے. آپ کو پتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے جو بیان بھی دیا تھا انہوں نے وجہ جو بتائی تھی باگرام ایئر بیس کی کہ اگر ہم باگرام ایئر بیس میں بیٹھے ہوں گے تو چین کی جو جوہری فیسلٹیز ہیں ہم ان کو وہاں سے بیٹھ کے ہدف بنا سکتے ہیں. تو اتنا براہ راست ہمارا سب سے بہتر دوست، سب سے زیادہ دنیا میں ہمارا ساتھی، سب سے زیادہ جس کے اوپر ہمارا دار و مدار اپنی آج کل عسکری ہماری صلاحیت کے اوپر بھی، اس کے خلاف کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے نیوکلیر تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے باگرام ایئر بیس لینا چاہتا ہے. تو کسی صورت میں بھی پاکستان کو اس پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور اچھی بات یہ کی کہ دوسرے تمام خطے کے ممالک کے ساتھ مل کر یہ پوزیشن لی. اس کے علاوہ جو ہے جو ہماری اپروچ یہاں پہ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ سچویشن جو ہے وہ ڈی سٹیبلائز ہوئی بھی ہے. میرے خیال میں ایک بہت اچھی پیش رفت جو ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو آج سے چند ہفتے پہلے پاکستان، چین اور افغانستان کے سفارتکار ملے تھے کابل کے اندر. میرے خیال میں چین کا ایک بہت اہم اور سٹیبلائزنگ رول ہو سکتا ہے یہاں پہ حالات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان پہ بھی جو معاملات خراب ہو رہے ہیں جس کو کلیئرلی انڈیا ہوا دے رہا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ فارن منسٹر جو ہے اس وقت انڈیا کے اندر ہیں اور آج یہ کہا بھی گیا کہ انڈین یوز کر رہے ہیں افغانستان کو ایز اے بیس ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے. تو سب سے جو ہمارا بہتر ساتھی ہو سکتا ہے اس میں ایک دفاعی اسٹریٹجی کے طور پر بھی اور اس سے افغانستان کو بھی بے تحاشا فائدہ ہو سکتا ہے کیونکہ جتنا پیسہ ہے صبح چائنا کے پاس ہے، دنیا میں کسی کے پاس نہیں، امریکہ کے پاس بھی اتنا پیسہ نہیں ہے انویسٹمنٹس وغیرہ کرنے کے لیے. تو میرے خیال میں چائنا کے ساتھ مل کے اگر ہم کو حکمت عملی بنائیں گے تو شاید اس میں سب سے بہتر کامیابی ملے. اچھا سر یہ بتائیے، آپ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کام کیا ہے، بہت قریب سے دیکھا ہے. اس وقت ابھی میں کئی مختلف سیاسی دانشوروں کی رائے سن رہا تھا. سوال یہ ہوتا ہے کہ اس وقت پاکستان کی اصل طاقت کس کے پاس ہے اور عوامی طاقت کس کے پاس ہے؟ آپ کیا کہیں گے سر؟
وہ تو بڑا ظاہر ہے نا جناب. اس وقت جو ہے جو آپ کا پاور سٹرکچر ہے, جو ریاستی نظام ہے, اس کے اوپر کنٹرول اس وقت جو ہے وہ کسی بھی سیاستدان کا نہیں ہے. عوام کی سب سے بڑی تعداد تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. میرے خیال میں اس پہ بھی کوئی ابہام نہیں ہے. اور یہ پھر میں دوبارہ معذرت کے ساتھ میں بار بار اسی بات پہ آتا ہوں, یہ ایک اور بہت بڑی وجہ ہے کہ کیوں عمران خان کے ساتھ یا تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کے معاملات ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ میرے خیال میں پاکستان کی ریاست جو اپنے ہدف حاصل کرنا چاہتی ہے ملک کے دفاع کے لیے, سیکیورٹی کے لیے, اس کے اندر ایک بہت بڑی طاقت ملے گی ان کو اگر تحریک انصاف شانہ بشانہ ان کے چل رہی ہے. اور مکمل طور پہ جو, کیونکہ جس وقت ایک تحریک انصاف کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آتی ہے نا, تو عوام کی اکثریت میں کہوں گا اس بیانیے کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. اچھا سر, ہم یہ سنتے ہیں کہ فوج بہت بڑی طاقت ہے, لیکن اس کے پیچھے جب تک عوام نہیں کھڑی ہوتی ہے وہ طاقت اتنی نہیں ہے. الحمدللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو کیا یہ بہتر نہیں ہے اس ملک کے لیے کہ یہ دو بڑی طاقتیں قریب آئیں تاکہ ملک کو اس کا فائدہ ہو؟ 100% جی, میں نے یہی تو ابھی میں عرض کر رہا تھا, اور یہ آپ کو پتا ہے کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں اس سے آگے بھی جاتا ہوں. اس وقت عوامی مقبولیت کے لحاظ سے سب سے بڑی جماعت تحریک انصاف ہے. عمران خان سب سے مقبول لیڈر ہیں, لیکن میں یہ کہوں گا کہ صرف تحریک انصاف کو فوج کے ساتھ بیٹھ کے معاملات ٹھیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سیاسی جماعتوں کے آپس میں جو اس وقت صورتحال ہو چکی ہے کہ اگر ایک ہوگی سیاسی پارٹی اقتدار میں تو دوسری لیڈرشپ جیل میں ہوگی, اور اگر وہ والی اقتدار میں ہوگی تو اس پارٹی کی لیڈرشپ جیل میں ہوگی. یہ نہ ملک کے لیے اچھا ہے, نہ اس طریقے سے جمہوریت چل سکتی ہے. تو یہ جو تینوں فریق ہیں, یعنی تحریک انصاف, باقی تحریک انصاف کے خلاف اس وقت جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو اس وقت اقتدار کے اندر ہیں براہ راست یا بلا واسطہ, اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, یہ سب کو مل کے جو پاکستان کی, جیسے آپ اور میں پہلے ذکر کر رہے تھے, جو خطرات ہیں, جس طریقے سے پاکستان کے دشمن جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہوئے ہیں, اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ساری قوم جو ہے وہ ایک پیج پر ہونی چاہیے. کوئی ایک سیاسی پارٹی اور فوج ایک پیج پر نہیں, ساری قوم ایک پیج کے اوپر ہونی چاہیے, اور سب سے بڑی کامیابی اسی سے ملتی ہے. یہ بس میں سولوشن پوچھتا ہوں میں کہ یہ جو گیپ ہے, یہ جو شدت ہے, یہ اختلاف ہے, یا یہ ایک لڑائی کا تاثر نظر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ورسز سب سے بڑی عوامی طاقت تحریک انصاف, تو اس کی کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہے اور کیوں نہیں یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ اچھا, اس کے حل کی اگر آپ بات کریں تو میرا اس پہ تحریک انصاف سے ایک اختلاف رہا ہے کہ ان کی جو کہنا ہے کہ کیونکہ اختیار اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے اس لیے ہم صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. اس میں کوئی شک نہیں, اختیار اسٹیبلشمنٹ کے پاس ہے. لیکن دیکھیں, سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کے سیاسی معاملات کے اندر سے کوئی درمیانی راستہ نکال کے کوئی حل نکالنے کا ایک فن آتا ہے. یہی تو سیاست ہوتی ہے, اور ان کو اس کی عادت بھی ہوتی ہے. فوج کے سامنے تو دشمن ہوتا ہے, اس نے دشمن کو تہس نہس کرنا ہے, اس کی ایک تھنکنگ بالکل ایک الگ پیرائی کام کرتی ہے. تو اس لیے میری ذاتی جو, اگر آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا حل ہونا چاہیے, سب سے پہلے تو سیاسی جماعتیں ساتھ بیٹھیں, اور اس کے اندر ذمہ داری, اولین ذمہ داری جو بنتی ہے وہ حکومتی جماعت کی بنتی ہے, وہ وزیر اعظم کی بنتی ہے. وہ اس کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری اس کی ابتدا کرنے کے لیے ان کی بنتی ہے. وہ پہل کریں, اور یہ جو وہ سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں نا اسمبلی میں اسپیچ کرتے ہوئے, ایک جملہ بول دیا یا وہ چلے گئے بیرسٹر غور کی کرسی کے سامنے ہاتھ ملا لیا, یہ صرف عکاسی کی چیزیں, یہ صرف ویژولز ہیں, اس کے اندر کوئی معنی خیز چیز نہیں ہے. ایک معنی خیز مذاکرات کے لیے بیٹھیں, ایک نیا مساق جمہوریت کی ضرورت ہے پاکستان میں. اور جب سیاسی جماعتیں ایک اس پیج پہ آ جائیں کہ ہاں ہم نے نظام ایسے چلانا ہے,
جس سے ملک چل سکتا ہے، لیکن لوگوں کو یہ بھی نہ نظر آئے کہ یہ نظام چلانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بولیں کہ اچھا ٹھیک ہے میں تمہاری چوری معاف کر دوں گا، تم میری چوری معاف کر دینا. یہ نہیں ہو سکتا، یہ عوام کو کسی صورت قبول نہیں ہوگا. لیکن جمہوری نظام ہم نے کیسے چلانا ہے، احتساب کا عمل کیسے ہم نے چلانا ہے ایک شفاف طریقے سے، اس کے اوپر اتفاق کر کے پھر بحیثیت مجموعی وہ سیاسی جو جماعتیں ہیں، جو جمہوری قوتیں ہیں، وہ بیٹھے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اور اگر آپ نیک نیتی سے یہ کرنا چاہیں، آپ کو لگے گا ایسے کہ میں بہت لمبی بات کر رہا ہوں، یہ 30 دن کی بھی بات نہیں ہے. آپ نیک نیتی سے بیٹھیں، پھر بیٹھیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہ جی یہ مرحلہ وار ہم نے ایکشنز لینے ہیں جس سے تمام فریقوں کی، تینوں فریق، تحریک انصاف کی مخالف سیاسی پارٹیوں اور اسٹیبلشمنٹ کی جو منیمم ریڈ لائنز ہیں وہ کمپلیٹ کی جا یا میٹ کی جا سکتی ہیں. اچھا سر، یہاں پر ایک بات جو دانشور کہتے ہیں، بہت ساری لوگوں نے اس پوائنٹ کو اٹھایا، میں بھی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ دو بڑی اور سیاسی جماعتیں ہیں جناب، جن میں پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی ہے. تو سر جس طرح سے پاکستان کا اس وقت نظام ہے، اس میں تو یہ ہے کہ عوام کے ووٹ کی اہمیت نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں سر کہ کیوں وہ سیاسی جماعتیں چاہیں گی کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں یا تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھ کر سیاسی معاملات کا ایک بہتر سلوشن نکالا جائے تاکہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اس کو بھی ریلیف ملے اور وہ مزید مضبوط ہو اور ان کے لیے مسائل پیدا ہو جائیں اور چوائس آ جائے پاس کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت عوامی جماعت کے ساتھ مضبوط ہو کر ملک چلائے. تو پھر یہ کیا کریں گے، یہ ایسا کیوں کریں گے سر؟ اچھا بالکل، یہ سوال جو ہے نا مجھ سے تقریباً تمام اینکر پوچھتے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ سوچیں یہ کتنی افسوس کی بات ہے، یہ کتنا بڑا ہے، آپ الزام تو نہیں کہنا چاہیے، یہ کتنی بڑی حقیقت ہے لوگوں کے ذہن کے اندر کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے مسلم لیگ نون کی یا پیپلز پارٹی کی، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں، اس سے کوئی فکر نہیں کہ ملک کے لیے اچھا کیا ہے اور کیا برا کیا ہے، عوام کے لیے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے. وہ سب یہ بولتے ہیں کہ ہاں اس سے جمہوری نظام تو تباہ برباد ہو گیا جو صورتحال ہے، ہاں اس سے عوام کے لیے تو مشکلات پیدا ہو گئی، لیکن یار ان کے تو کیس معاف ہو گئے تو وہ تو مزے کر رہے ہیں، تو وہ کیوں کریں. تو پہلی بات تو میں یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں یہ کتنا بڑا ایک دھبا ہے ہماری سیاسی نظام کے اوپر کہ تمام قوم جو ہے اس پہ متفق ہے کہ وہ جو فیصلے کرنے جائیں گے وہ صرف اپنی ذات کا بھلا دیکھیں گے اس کے اندر. لیکن اگر وہ اپنی ذات کا بھی بھلا دیکھ رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، تو جو انہوں نے فیصلے کیے ہیں پچھلے 3 سال کے اندر خاص طور پہ، اس سے ان کی سیاست تباہ و برباد ہو کے رہ گئی ہے. پیپلز پارٹی 1967 میں ایک سیاسی جماعت بنی تھی، تقریباً 6 دہائی اپنی مکمل کرنے جا رہے ہیں، 4 دفعہ وزیر اعظم آ چکا ہے وہاں سے، لیکن ان کی سیاست کبھی ختم نہیں ہوئی تھی. اچھے انہوں نے مارشل لا دیکھا، کوڑے کھائے، جیلیں برداشت کی، سیاست نہیں ختم ہوئی تھی. ان کی سیاست ختم ہوتی جا رہی ہے، اور اس سے بھی زیادہ نواز شریف کی سیاست، مسلم لیگ نون کی تو سیاست دفن ہو کے رہ گئی ہے. تو انہوں نے تو ان کی تو اولادیں ہیں، یہ تو فیملی کنسرن ہے، یہاں تو وراثت میں ان کے بچوں کو سیاست ملنی ہے، انہوں نے آگے 40 سال سیاست کرنی ہے. تو کیا وقتی طور پہ ان کا نقصان ہوگا؟ جی ظاہر ہے بالکل ہوگا. اس وقت کوئی الیکشن کی طرف آپ جائیں گے تو تحریک انصاف تو الیکشن جیت جائے گی، لیکن جیسے ہی حکومت میں آئے گی نا، یہ بھی بات یاد رکھیے، جیسے ہی تحریک انصاف حکومت میں آئے گی اس کے 6-8 ماہ کے اندر آپ دیکھنا شروع کریں گے کہ تحریک انصاف کی مقبولیت نیچی آنے شروع ہو رہی ہے. مہنگائی پھر بھی ہوگی، غربت پھر بھی ہوگی، عوامی مسائل پھر بھی ہوں گے، وہ ان کا کوئی فوری حل نہیں ہے. تحریک انصاف پہلے بھی حکومت میں آئی تھی نا، اور آپ نے دیکھا تھا حکومت میں آنے کے 1.5-2 سال کے بعد بائی الیکشنز کے اندر تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. ذرا سا لمبا سوچیں، ذرا سا آگے کا سوچیں تو ان کا ذاتی بھلا بھی ہے. لیکن آخری بات اس کے اندر پریشانی اس وقت ان کو یہ ہے کہ وہ تو باہر آئیں گے، عمران خان اٹھا کے ہمیں جیل میں ڈال دے گا. تو ان کو بھی یہ کوئی گارنٹی چاہیے کہ کوئی ایسا نظام ہوگا جہاں ایک جوڈیشل پروسیس ہوگا، جہاں ایک فیئر ٹرائل ہوگا، اور صرف اس لیے نہیں کہ وزیر اعظم چاہتا ہے کہ میرا حریف جو اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دوں تو وہ جیل میں چلا جائے گا. اس لیے میں کہہ رہا ہوں ساری سیاسی جماعتوں کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے، صرف ایک سیاسی جماعت کا نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتائیے کہ ابھی کے پی کے میں
علی امین گنڈاپور کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور سہیل آفریدی کا نام نامزد کیا ہے. کہا جا رہا ہے کہ یہ عمران خان صاحب کا فیصلہ ہے اور اس کو ظاہر ہے تحریک انصاف کی جو تنظیم ہے اس نے اس کو سپورٹ کیا ہے. آپ اس تبدیلی کو کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیے یہ بہت عرصے سے چل رہا تھا، لگ رہا تھا کہ کسی وقت بھی یہ تبدیلی آ سکتی ہے، اور وہ میرے خیال میں 6-8 ماہ پہلے تو بڑی خبر آ گئی تھی کہ بس ہو گیا فیصلہ. تو اب وہ فیصلہ اچھا ہے برا ہے، فیصلہ ہو گیا ہے اور تحریک انصاف کی واضح اکثریت ہے. تو اب امید تو یہی کر سکتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک اچھا فیصلہ کیا گیا تھا 2024 کے الیکشن کے بعد کہ کم سے کم خیبر پختونخوا تک جو پاپولر مینڈیٹ تھا اس کو مانا گیا اور تحریک انصاف کو حکومت دی گئی. اور تحریک انصاف کی حکومت آنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور نے وہاں پر کوئی بغاوت نہیں کر دی. جو ریاست کے اہم معاملات تھے اس میں وہ حکومت ریاست کے ساتھ چلے. ظاہر اپنی وہ سیاست تحریک انصاف کی بھی کرتے ہیں. تو جو بھی آئے گا وہ کوئی باغی تو نہیں ہے، اس نے جو بھی کرنا ہے پاکستان کی جمہوری آئین کے تحت کرنا ہے، اسی دائرے کے اندر رہ کے کرنا ہے. اس لیے امید یہ ہے کہ اس جمہوری عمل کو مکمل ہونے دیا جائے گا، کیونکہ جو اس وقت خیبر پختونخوا کے اندر صورتحال ہے، جو اس وقت قبائلی علاقوں میں خاص طور پہ صورتحال ہے، اس کے اندر ابھی اگر مینڈیٹ چھینتے ہوئے اگر آپ نظر آئیں گے نا خیبر پختونخوا کے اندر، تو خدا نہ خواستہ اس کے نقصانات شدید ہو سکتے ہیں. اچھا سر، یہ ایک ٹویٹ کیا تھا، میں اس کے اوپر آپ کی بھی رائے لے لوں کہ بیگانی شادی میں عبداللہ دیوانہ، ایک منتخب رکن اسمبلی کو وزیر اعلیٰ بنانا اور پھر اسے ہٹا کر کسی دوسرے رکن اسمبلی جو منتخب ہے اس کو یہ ذمہ داری دینا، یہ پارلیمانی اس پارٹی کی ذمہ داری یا اس کے قائد کی ذمہ داری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فیصلے کے بعد کہ سہیل آفریدی صاحب آ رہے ہیں اور علی امین گنڈاپور جا رہے ہیں، اس کے اوپر حکومت اور خاص طور پہ پی ایم ایل این جو ہے پریس کانفرنس کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے. تو سر اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ کیا لوگوں نے انہوں نے اپنا تماشا بنا کے رکھ لیا ہے. تو ان کو کیا ہے اعتراض، انہوں نے کیا کیا اس بات کے اوپر کہ دیکھیں جی باقی جو تمام صوبے ہیں اور وفاق جو ہیں وہاں پہ تو فارم 47 کی حکومت ہے، تو یہاں پہ فارم 45 کی حکومت خیبر پختونخوا میں کیوں ہے؟ ہم نہیں بننے دیں گے. یہاں پہ جس پارٹی کو عوام نے ووٹ دیے ہیں اس پارٹی کا وزیر اعلیٰ کیسے بنے گا؟ اس کو تو ہم نہیں بننے دیں گے. کیا خدا کا خوف کریں گے؟ کہاں اپنی سیاست کو لے کے آگے تباہ و برباد کرا کے رکھ لی ہے اپنی سیاست کا بھی، اور ساتھ ساتھ بدقسمتی سے صرف اپنی سیاست نہیں دفن کرائی، پاکستان کی عوام کی مشکلات جو ہیں وہ دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں لوگوں کی وجہ سے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ کیا اگر ایسے حالات ہوئے جس طریقے سے سچویشن کی جا رہی ہے، کیونکہ آزاد اراکین کر دیا گیا ہے تحریک انصاف کو، الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی آیا ہے، اب اس صورتحال میں پی ایم ایل این، جے یو آئی اور پیپلز پارٹی مل کر ایک اتحاد بنا رہے ہیں تاکہ، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین بھی سوچ رہی ہے، تو کیا یہ آزاد اراکین وغیرہ کو ملا کر اگر اکثریت لے آتے ہیں تو پھر تو آپ کے پارلیمنٹ کے اندر ان کی اکثریت ہوتی ہے تو انہیں حکومت بنانے کا تو حق ہے نا سر؟ ایک تو یہ سوال ہے. لیکن سر اگر یہ خدشات کے حوالے سے چلا جاتا ہے، خلفشار میں چلا جاتا ہے، حالات خراب ہوتے ہیں اور فرض کیجئے اس کا استعفیٰ نہیں لیا جاتا ہے، ڈیلے ہوتا ہے، آئینی بحران ہوتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے، تو پیپلز پارٹی کا خیال ہے کہ فوری طور پر گورنر راج لگا دیا جائے. آپ کیسے دیکھتے ہیں سر؟ دیکھیں پھر میں وہی کہوں گا، ہم تو صرف نشاندہی کر سکتے ہیں، خطرات کے بارے میں آگہی دے سکتے ہیں. ایک صوبہ جہاں تقریباً 75-80% جو ہے وہ سیٹیں ایک پارٹی کو دے کے عوام نے بھیجا ہے، وہ صوبہ جو اس وقت خلفشار کا شکار ہے، وہاں دہشت گردی ہو رہی ہے، تو عوام کی مدد کے بغیر آپ کبھی وہ وہاں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں؟ اور یہ پارٹیاں جن کی کوئی شکل اس صوبے میں دیکھنے کو تیار نہیں ہے، اگر وہ ایک مینوپولیٹڈ پروسیس کے ذریعے
کیونکہ ان کو آزاد یہ کہنا کہ تحریک انصاف کا کوئی ممبر ہی نہیں ہے خیبر پختونخوا اسمبلی میں، یہ آپ کے خیال میں کوئی آئینی جمہوری قانونی بات ہے؟ تو ایک مینیپولیٹڈ پروسیس کے ذریعے اگر وہاں پہ وہ ایک بند کمرے کے اندر حکومت بنا بھی دیں گے تو ان لوگوں کی تو رٹ جو ہے وہ اپنے جن کمروں میں بیٹھے میں اسے باہر کچھ نہیں ہوگی. وہ صوبہ جو 2.5 کروڑ لوگوں کا ہے اس کو کون سنبھالے گا؟ اس عوام کو کون یہ اس بات کی یقین دہانی کرائے گا کہ یہ اقدامات ہم کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ آپ کی فلاح اور بھلائی کے لیے کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جبکہ آپ نے ان کا مینڈیٹ ان کی آنکھوں کے سامنے چھینا ہوگا. اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں. امید ہے کہ یہ ان کی خواہش جو ہے، بڑی ہزاروں خواہشیں ان کی پوری ہوئی ہیں، ایسی خواہشیں ان کی پوری ہوئی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی. یہ سارے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی وغیرہ کی ایسی خواہشیں پوری ہوئی ہیں جو کسی صورت نہیں پوری ہونی چاہیے تھی. امید ہے یہ ایک آخری خواہش نہیں پوری ہوگی. اچھا سر، یہ بتائیں کہ حالیہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان ہم نے بڑی شدید دوبارہ اختلاف دیکھا. حالانکہ یہ دونوں حکومت کے اتحادی بھی ہیں، لیکن اہم ترین لیول پر ایک طرف مریم نواز، دوسری طرف بلاول بھٹو، اور پھر ان کی لیڈرشپ کی طرف سے بڑے شدید ایک دوسرے پہ الزامات، ایک دوسرے کے اوپر جو ہے وہ آپ کے بیانات دیکھنے کو ملے. پھر آخر میں ہم نے دیکھا کہ جناب محسن نقوی صاحب نے، محسن نقوی جو کل ایک انٹیریئر کی پوزیشن پر آ کر بیٹھے ہیں، سیاست جن کا کوئی تعلق نہیں تھا، انہوں نے صدر پاکستان کو، ڈپٹی پرائم منسٹر کو بیٹھا کر معاملات کو حل کرانے کی کوشش کی. کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کو دونوں پارٹیوں کی اوقات تو سمجھ میں آ گئی نا یہ دیکھ کر. دیکھیں، شروع اس لیے ہوا تھا کہ پیپلز پارٹی کو ایک فیلنگ آ رہی تھی کہ ان کے سکرو ٹائٹ کیے جا رہے ہیں، اور ان کے لوگ جو ہیں انہوں نے پہلے کچھ شکایات شروع کی، اس کے بعد آہستہ آہستہ انہوں نے جو ہے معاملہ جو ہے اس کی تیزی کو، اس کی گرمی کو بڑھایا. اس کے جواب میں آگے سے مسلم لیگ نون نے توپیں کھول دی. لیکن وہ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ جس طرح وہ نیپال اور ہانگ کانگ کا کرکٹ میچ ہو رہا ہو نا، تو وہ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے فیصلہ یہ کیا یار کہ وہ جو بڑی بڑی ٹیمیں آسٹریلیا، انڈیا، پاکستان پر، ان سے تو مقابلہ کر نہیں سکتے، تو چلو آپس میں یہ میچ کھیل لیتے ہیں. تو تحریک انصاف سے تو ان کا یہ مقابلہ کر نہیں سکتے، تو انہوں نے کہا آپس میں میچ کھیل لیتے ہیں کیونکہ ان سے تو اب مقابلہ کرنا ممکن نہیں رہا. لیکن وہ سب کو پتا تھا کہ اینڈ میں جب وہ پیغام آ جائے گا تو اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اچھا سر، یہ آخری سوال ہے ذرا پوچھوں گا آپ سے، وہ یہ ہے کہ الیکشن دور تو ہے، اگر الیکشن ہو جاتا ہے، جب بھی ہوتا ہے، کیا پاکستان میں آئین کی پاسداری، الیکشن کمیشن خود مختار، آزاد فیصلے، آزاد رزلٹ، یہ سب کچھ امید کی جا سکتی ہے سر؟ دیکھیں، جیسے ابھی یہ صورتحال ہے، اس میں میرے خیال میں بالکل امید نہ رکھیں. اسی لیے میں جو بار بار کہتا ہوں، دیکھیں آپ کو حقیقت کو ماننا پڑے گا. اس وقت سیاسی نظام ٹوٹ چکا ہے. سیاسی جماعتوں کا آپس میں ایک جو منیمم ایجنڈا ہوتا ہے نا جمہوریت کو چلانے والا، یہ نہیں کہ اس کی خارجہ پالیسی کیا ہوگی یا معاشی پالیسی کیا ہوگی، جمہوریت چلے گی کیسے، اس کے اوپر اتفاق رائے ٹوٹ چکا ہے. آئین کاغذ کے اوپر 73 کا آئین موجود ہے، لیکن حقیقت کے اندر وہ آئین معطل ہو چکا ہے، جمہوری نظام معطل ہو چکا ہے. سیاسی پارٹیاں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم جو ہے آئین سے بالاتر ہو کے اب مقابلہ کریں گے. اس صورتحال کے اندر بالکل امید نہ رکھیں کہ آگے کوئی بڑا صاف شفاف الیکشن ہونے والا ہے. اور حکومتی پارٹیوں کو بھی اور تحریک انصاف کو بھی میں 2.5-3 سال سے کہہ رہا ہوں، جب تک آپ آپس میں ساتھ بیٹھ کے ایک نئے مزاج جمہوریت کو، چاہے آپ اس کو یہ نام دیں یا نہ دیں، لیکن کوئی نہ کوئی آپ کو طریقہ کار سے ایک نیا دوبارہ جمہوری نظام کو پٹڑی پہ چڑھانے کے لیے اتفاق رائے پیدا کرنی پڑے گی، جس میں سب کی کم سے کم ضروریات پوری ہوں. ورنہ مجھے بالکل بھی یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ اگلے الیکشن کے اندر کوئی بالکل صاف شفاف جمہوری نظام آ جائے گا. ٹھیک ہے، اسد عمر صاحب سابق وفاقی وزیر وزیر خزانہ، سینئر سیاستدان تھے. آپ نے ان کی گفتگو. ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں ملک حبیب نورکزئی صاحب، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف، پارلیمنٹیرین.
جی ملک صاحب، حبیب صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بالکل آواز آ رہی ہے۔ اچھا ملک صاحب، آج چند اہم ترین سیاسی کے پی کے حوالے سے ضرور بات کروں گا، لیکن پہلے ذرا جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج مثلا کے پی کے میں پشاور میں پریس کانفرنس کی ہے، ان کے جو چند چیدہ باتیں میں چاہتا ہوں آپ کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لوں۔ ظاہر ہے آپ وہاں کے اہم ترین ایک شخصیت ہیں، عوام کے اندر بھی موجود ہے، سیاسی جماعت کے جنرل سیکرٹری ہیں، ایک عرصے تک تحریک انصاف کا حصہ رہے جو ملک کی اور کے پی کے کی بڑی سیاسی جماعت ہے۔ تو میں سر آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دہشت گردی کے خاتمے کے اوپر آئی ایس پی آر نے آج بڑی اہم بریفنگ دی ہے۔ اس بریفنگ میں جو انہوں نے ایک بات بولی ہے، اس پر آپ کس حد تک مطمئن ہیں اس بات سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے جس کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے، تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح آپ نے سوال کیا ہے ڈی جی ایس پی آر نے، کیونکہ میں نے تو وہ اس کا وہ نہیں دیکھا ہے۔ دیکھیں، یہ لہر جو ہے یہ تقریباً 1980 سے چل رہا ہے۔ 1980 سے لے کر تقریباً 2001 تک، یعنی کہ 20 سال سم تھنگ ان کا ایک لہر تھا، اور اس کے بعد پھر دوسرا لہر شروع ہو گیا جو 9/11 کے بعد جو ایک ہوا تھا ادھر اٹیک۔ تو پھر اس کے بعد جب اگر آپ کو یاد ہو کہ جب اٹیک ہوا تھا اس پہ پشاور میں اے پی ایس اسکول کے اوپر، پھر اس کے بعد جو ہے نا پورے پاکستان کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں مل کے ایک آل پارٹی ایک کانفرنس ہوا تھا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوا تھا کہ پوری قوم، سیاسی لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ اور پوری پاکستانی قوم ایک پیج پہ تھا۔ تو اس وجہ سے وہ جو آپریشن تھا وہ الحمدللہ کامیاب بھی ہو گیا، اور خیبر پختونخوا قبائلی علاقوں میں ایون کہ پوری پاکستان میں ایک امن کا فضا قائم ہوا تھا۔ بلوچستان میں آپ کو یاد ہوگا عبد المالک کو ہٹا کر دوسرے کو لگا دیا گیا، پھر بزنجو کو لگا دیا، ایک ہی پارٹی نے، پی ایم ایل این کا زمانہ آپ کو یاد ہوگا۔ تو ثناء اللہ زہری صاحب کو لگا دیا گیا، اس وقت کہا گیا بھائی ان کی پارٹی ہے، ان کی حکومت ہے، ان کی یہ مرضی ہے۔ مراد علی شاہ کو پیپلز پارٹی نے لگایا ہے، مریم نواز کو پی ایم ایل این نے لگایا ہے۔ اعتراضات ہیں، بہت سارے اعتراضات ہیں یہاں پر۔ تو اگر کے پی کے میں علی امین گنڈا پور تھے، ان پر بھی اعتراضات تھا۔ اب اگر سہیل آفریدی صاحب آئے ہیں تو کیا یہ ایک سیاسی جماعت کا یا پارلیمانی جماعت کا حق نہیں ہے کہ وہ جس کو چاہے لگائے؟ رکن پارلیمنٹ ہونا چاہیے، آپ کا قانون اور آئین تو یہی کہتا ہے۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلے تو میں نے آپ کو یہ عرض کیا تھا نا کہ میں نے جو آپ کو مثال دیا سامپ علی، وہ مطلب یہ ہے کہ وہ تو ان کی پارٹی ہے، ان کی اپنا سوچ ہے، اپنا منشور ہے، اس پہ ہمارا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہمارا صرف اس چیز پہ اعتراض ہے کہ ابھی وقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے عوام کے جتنی بھی تقریباً 6-7 کروڑ عوام جو ہے وہ اس وقت اس بات کے متلاشی ہیں کہ بھائی ابھی جو ہے نا یہاں پہ امن و امان کا بدترین صورتحال ہے۔ آپ جو ہے نا جو غیر ضروری کام ہیں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ جو مین چیز ہے جو امن ہے اس کے لیے بالکل کوئی آواز اٹھاتا نہیں ہے۔ میں نے ابھی امن کی بات نہیں کی ہے، میں نے امن کی بات تو پہلے کر لی تھی، میں نے تو صرف تبدیلی کی بات کی تھی۔ آپ یہ بتائیں یہ تبدیلی کی بالکل میں نے بتا دیا، بالکل بتا دیا، بالکل آپ کی بات بالکل حق بجانے پہ درست ہے، جائز ہے، مرضی ہے، لیکن یہ درست ہے، چلے لیکن کیا، لیکن یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہاں پہ
لیکن یہی ہے نا کہ لوگ وہاں بہت تکلیف میں ہیں. اب میں بیسیکلی بینگا اورگزئی قبائلی. ارے یار میں یہ سوال نہیں پوچھ رہا, میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ سے, جب آپ سے سوال یہ نہیں پوچھا ابھی تو تبدیلی کا پوچھا ہے نا. آپ اگر وزیر اعلیٰ آتے جی بالکل تبدیلی پہ دیکھیں, تبدیلی پہ میں نے یہی بولا ہے, لیکن ان کا نیت ٹھیک نہیں ہے. میں صرف ان کی نیت کی اس پہ بات کر رہا ہوں. ابھی تو آپ نیتوں کا حال تو خدا جانتا ہے. اب آپ آگے آتے ہیں. آگے یہ تھے کہ آپ کا ایک بیان میں نے پڑھا تھا کہ آپ کے 3 ممبر ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اگر آزاد امیدوار آپ کا ساتھ دیتے ہیں تو موجودہ جو پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار ہیں سہیل آفریدی صاحب, ان کے خلاف آپ وزیر اعلیٰ کا الیکشن لڑنے کے لیے تیار ہیں. جی بالکل, صرف بیان نہیں ہے, ان کے اوپر ہم پریکٹیکلی کام کر رہے ہیں, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ 2 دن پہلے الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہاں پہ جو ان کے 92 جو ایم پی ایز ہیں وہ انہوں نے آزاد ڈکلیئر کیے ہیں. وہ آزاد لوگ ہیں, ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, پی ٹی آئی بھی کوشش کر رہے ہیں, جماعت اسلامی مولانا فضل امان کی وہ بھی کر رہے ہیں, نون والی بھی کر رہے ہیں, ہر ایک کر رہے ہیں. لیکن اسی طرح ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان میں سے کچھ لوگ ہم توڑ دیں, ہم اپنا حکومت بنا لیں. اس کے اوپر ہم بالکل ورکنگ کر رہے ہیں. کل بھی ہماری 2-3 میٹنگ ہوئی ہیں اور آج رات کو بھی ہماری میٹنگ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کیونکہ یہ ایک چانس ہے, اسی چانس سے ہم نے فائدہ اٹھانا ہے کہ ہم اپنا ایک حکومت بنا لیں. اچھا چلیں یہ بتائیں کہ یہاں تو آپ آزاد امیدوار کو ملا کر آپ ایک کینڈیڈیٹ کھڑا کر رہے ہیں سہیل آفریدی کے خلاف, جو کہ اس وقت حکومت کا حصہ ہے کسی نہ کسی طرح. اچھا اپوزیشن بھی, جیسے آپ نے سنا جے یو آئی ہے, پیپلز پارٹی ہے, پی ایم ایل این ہے, وہ بھی کوشش کر رہی ہے. تو کیا اگر فرض کیجئے کہ کوئی پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور جے یو آئی مل کر ایک اتحاد کرتے ہیں اور آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر ہمارا متفقہ کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں, تو آپ کریں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, اس طرح بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے, انہوں نے کیا ہوا ہے. کیونکہ چیئرمین محمود خان صاحب نے آج بھی میرے ساتھ ان کی یہی بات ڈسکس ہوئی تھی کہ ہم دیکھیں گے. دیکھیں سب سے پہلے ہم نے اس صوبے کے مفاد کو دیکھنا ہے, کیونکہ اپوزیشن جو ہے اس کے تقریباً کوئی 54 ایم پی ایز بنتے ہیں اگر وہ متحد ہو جائیں تب, تو وہ پھر بھی جو ہے نا ہمیں کوئی 20 لگ بھگ ایم پی ایس کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں بھی ہمارا عنقریب جب ان کا جو استعفیٰ ہے جب وہ منظور ہو جائے تو ہم ایک میٹنگ کرتے ہیں, پھر دیکھیں گے ہم اپنا پارٹی کا جو چیئرمین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا بھی ایک میٹنگ کریں گے, دیکھیں گے جو جس طریقے سے بھی ہمارے صوبے کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ اس حساب پہ ہم عمل کریں گے اور وہ فیصلہ بھی ہم کریں گے. اچھا پیپلز پارٹی کے جو گورنر ہیں وہ پہلے بھی جب حالات تھوڑا سا ڈسٹرب ہوا تھا اور وزیر اعلیٰ سے اختلاف ہوا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ اس ملک میں گورنر راج لگنا چاہیے, اور ان کی ڈیمانڈ آج بھی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جو خاص طور پہ کے پی کے کا حالات ایسے ہیں کہ یہاں واقعی اب گورنر راج لگ جانا چاہیے؟ دیکھیں وہ تو ان کا ایک ذاتی ایک سوچ ہے. یہ ہے کہ الحمدللہ جیسا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوا تھا, اور ابھی یہ ہے کہ چلو وہ ان کی اپنا سوچ ہے, وہ تو وہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں اس کے اوپر میں, لیکن ابھی گورنر راج کی وہ نہیں ہے. ہم کوشش یہی ہوگی کہ یہاں پہ جمہوری لحاظ سے جو بھی اگر وزیر اعلیٰ بن جائے وہ حکومت ہو تو یہ زیادہ بہتر ہوگا. لیکن اگر گورنر راج لگایا جاتا ہے تو آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے یا آپ خاموش رہیں گے؟ دیکھیں وہ وقت کے مناسبت سے ہم دیکھیں گے. اگر وہ گورنر راج کا فیصلہ کرتے ہیں تو پھر اس حساب سے پھر ہم اپنے پارٹی جو محمود خان صاحب ہے جس طریقے سے وہ ان کا وہ ہوگا ڈائریکشن, اس حساب سے پھر آگے ہم چلیں گے. لیکن اگر آپ کی رائے لوں, آپ سیکرٹری جنرل ہیں, انڈیویجول رائے پارٹی کی نہیں, آپ کی ذاتی رائے ہو, آپ ایک سیاسی ورکر ہیں, ایک سیاسی لیڈر ہیں, جمہوری آدمی ہیں, آئینی اور قانونی آدمی ہیں, تو آپ کی رائے کیا ہوگی؟ گورنر راج کو آپ سپورٹ کریں گے یا آپ اپوز کریں گے؟ دیکھیں گورنر راج اگر زیادہ مجبوری بن جائے تو پھر ظاہر ہے پھر تو ہم اس کو سپورٹ کریں گے. مثلا آپ گورنر راج آئے گا تو اس سے سپورٹ کریں گے. اچھا یہ بتائیے اس وقت کے پی کے میں اس وقت جو ہے عوامی طاقت کس کے پاس ہے؟ ذرا بالکل میرٹ پہ بتائیے گا سر. کل تو سب کو پتا ہے الیکشن جیتا ہے, جو بھی صورتحال ہے, آج عوامی طاقت اب بھی کس کے ساتھ ہے؟
دیکھیں عوامی طاقت، اس پہ کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے پاس عوامی طاقت ہے، اس میں کوئی دوسرا رائے ہے نہیں، لوگ بھی ان کے ساتھ ہیں، لیکن ابھی جو ان کا جو طریقہ کار ہے اور تقریباً 8 فروری سے لے کر ابھی تک ان کا جو ہے نا گراف بہت نیچے آ رہے ہیں. تو یہ اگر اسی طریقے سے اگر کوئی 4-5-6 مہینہ اور چلے تو یہ جو ان کا طاقت ہے وہ یہ نہیں رہے گا، کیونکہ خیبر پختونخوا سے جب 2013 میں جو الیکشن ہوا تھا وہ خیبر پختونخوا کے تھرو پہ وہ آئے تھے، ان کا پارٹی جو ہے نا اوپر آیا تھا. تو ابھی میں آپ کے اس پروگرام میں یہ بات آپ نوٹ کر لیں، ان کا اگر پارٹی ختم ہوگا تو خیبر پختونخوا سے ختم ہوگا. وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوگ جو ہے نا، میں پہلے جو میں جاتا تھا 8 فروری سے پہلے اور 8 فروری کے فوراً بعد لوگوں کا کافی ایک جذبہ تھا، جوش اور خروش تھا، وہ تقریباً آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے. اچھا سر، یہ بتائیے، آخری سوال ہے میرا، کہ عمران خان ظاہر ہے آپ ان کے ساتھ کام کیا ہے، تحریک انصاف کے ممبر رہے ہیں، وہ اس وقت جیل میں ہیں، تقریباً 187 کیسز ہیں. ان کا کہنا ہے کہ 300 کیسز ہیں، سب ان پر سیاسی کیسز بنائے گئے ہیں، اور 3 سال 7 ماہ میں ان کے اوپر اتنے زیادہ کیسز آ گئے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے کیسز سیاسی ہیں اور یہ مناسب نہیں ہے، اور مجھے عدالت سے بھی ریلیف نہیں مل رہا ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے سر؟ عمران خان کو ملک کے استحکام کے لیے جو سیاسی کیسز ہیں وہ ختم کر کے ان کو باہر آنا چاہیے، اور عمران خان کو بھی ملک کے بہتری مفاد میں کام کرنا چاہیے؟ دیکھیں، جس طرح آپ نے فرمایا، جو کیسز ہیں وہ تو عدالت بہتر جانتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی سیاسی کیسز ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ وہ اگر باہر آ جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ بہتر یہی ہے کہ ہم سب جتنے بھی پولیٹیکل لیڈر ہیں وہ ہم سب مل کے بیٹھ کے، کیونکہ ابھی جو حالات ہے، جب تک ہمارے جتنے بھی پارٹی کے ہیڈ ہیں ہم ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو وہ یہ سسٹم جو ہے نا آگے نہیں جائے گا. تو بہتر ہے کہ وہ اگر اس کو باہر اس کو نکلوا دیں. ہمارا تو یہ ہے کہ باہر آ جائیں. آخری سوال ہے کہ ابھی بھی لوگ یہ کہتے ہیں، میں نہیں، بہت بڑی تعداد ہے، صرف پی ٹی آئی نہیں کہتی، بہت بڑے بڑے اینالسٹ کہتے ہیں، مختلف لیڈرز بھی کہتے ہیں، مختلف سیاسی لیڈر جو اپوزیشن کے وہ بھی مانتے ہیں کہ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی سیاسی جماعت تحریک انصاف ہے، اور اس کے لیڈر ظاہر قائد عمران خان ہے. تو اگر کوئی بھی معاملہ تمام سیاسی جماعت مل کر ملکی مفاد میں بیٹھیں گے، اگر اس میں تحریک انصاف شامل نہیں ہوتی ہے جو ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، تو پھر وہ معاملات بے اثر ہو جائیں گے. آپ اس کو ایگری کرتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے بھی نا نواز شریف صاحب جو ہے وہ جیل میں تھے، یہ بنگ ایک وزیر اعظم تھے اس وقت. مطلب یہ جو بھی ہے وہ ان کے اپنے اعمال ہیں. بہرحال یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی سیاسی جماعت ہے اور ان کی یہ لیڈر ہیں، اور ابھی حالات اس طرح کے ہیں، اگر وہ اللہ کرے کہ وہ عدالت سے رہا ہو جائیں اور عدالت ان کو ریلیف دیں تو پھر یہ ہے کہ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورے ملک میں جو حالات ہیں اس میں تبدیلی آ سکتی ہے. بہت شکریہ آپ کا، اور وقت ختم ہو چاہتا ہے، پھر کسی سٹیج پر بات کریں گے نور صاحب سے اور ایشوز پہ. وقت ختم ہو چاہتا ہے. ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.